अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नून लीग पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है। नून लीग के मुताबिक पीटीआई मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है, बगावत कर रही है। खासकर नवाज शरीफ जो पहले इदारों पर इस कदर इल्ज़ाम तराशी करते थे, इस पर हामिद मीर के प्रोग्राम में बड़ा बेहतरीन तबसरा हुआ। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपको पता है कि आज जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन उन्होंने इस अमर पर बड़े अफसोस और तशवीश का इजहार किया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान ख़ान साहब को शेख मुजीबुर रहमान के साथ तशबीह दी जा रही है और मौजूदा पाकिस्तान जो है 2024 में यहाँ जो सूरत हाल है उसको 1971 के पाकिस्तान की सूरत हाल से तशबीह दी जा रही है। तो इस पे उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की, लेकिन चंद घंटों के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो वफाकी वज़रा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई, वो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनके साथ बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वफाकी हुकूमत या वफाकी का पेज पे है, और अगर है तो इसका मतलब ये है कि जो आज दो वफाकी वज़रा के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये खुशगवार हवा का झोंटा है, क्योंकि इस वक्त झुलसा देने वाली गर्मी है, तो ये एक खुशगवार हवा का झोंका है, क्योंकि सियासी कशीदगी के माहौल में ये एक प्लेजेंट सरप्राइज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल दोबारा फिर कशीदगी शुरू हो जाए। तो पहले मैं ज़रा चाहता हूँ कि सुने ज़रा अताउल्लाह तारड़ साहब क्या कह रहे थे। 2024 की सिचुएशन को 1971 से किस तरह मिलाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब आपकी करतूत ये है और आप मिला रहे हैं अपने आप को शेख मुजीब से। क्या शेख मुजीब पे भी 190 मिलियन पाउंड का केस था? क्या उन्होंने भी कोई दोस्त ममालिक के तोहफे जो है वो बेच के खा गए थे? जेल में बैठे अब थोड़ी मुद्दत गुजरी है, इक़्तिदार से जो दूरी है उसने अब मजबूर कर दिया है कि मुल्क के टूटने की बातें करना शुरू कर दो। ये नई कैंपेन अब लॉन्च की है। इसकी फंडिंग कहां से आ रही है, इसमें मुल्क दुश्मन कुव्वतें कौन कौन सी शामिल है, पूरी दुनिया जानती है। और थोड़ी देर के बाद मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मुस्कुराहटों का तबादला कर रहे थे। सीएम साहब और अवैस भाई कल परसों में भी मिले थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई बड़ा क्राइसिस है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत हुई है। दोनों का मकसद एक ही था कि किसी न किसी तरीके से पब्लिक को रिलीफ देना है, और उसमें काफ़ी हद तक ब्रेक थ्रू भी हुआ है। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी भी आएगी। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, हमारी शख्सियत से किसी इकदाम से इख्तलाफ हो सकता है। हमने जो आगे बढ़ना है और मसाइल के हल निकालने हैं वो मिल बैठ के होंगे, और वो पोजिशन हो रहे हैं, विद पर्सनैलिटी नहीं हो रहे। अच्छा, अब मुसद्दिक मलिक साहब, सवाल मेरा ये है कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें यह था कि करतूत ये हैं कि अब ये पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं, और मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ब्रेक थ्रू हो गया है, हम चीफ मिनिस्टर KPK के साथ बैठ के हैं। तो वाकई ये ब्रेक थ्रू है कि एक वफाकी वज़ीर कुछ कह रहा है और दूसरा वफाकी वज़ीर कुछ और कह रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू तो है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं मीटिंग में था जिसमें वज़ीर आला KP तशरीफ़ लाए थे, और मुझे लगा कि हम एक सही समत जा रहे हैं। मेरे ख्याल में वो कैंपेन का हवाला दे रहे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाज़ दफ़ा कैंपेन चलाते हैं तो उसमें इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो पाकिस्तान नहीं का लफ्ज़ करने से खान साहब बड़े लीडर तो नहीं बन जाएंगे। खान साहब भी तब तक हमारी तरह तभी खान हैं जब तक पाकिस्तान है। अच्छा शेख साहब, ये मुनासिब है कि इमरान खान साहब को शेख मुजीबुर रहमान के साथ कंपेयर किया जाए, ये सही बात? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसा मज़ायका नहीं है, और जो उस वक़्त का कॉन्टेक्स्ट था और जिस तरीके से डिक्टेटोरियल रिजीम्स और उसके बाद डेमोक्रेटिक फोर्सेस का वो जो एक टकराव था, मैं ये समझता हूँ कि उसमें अलामती तौर पे इस किस्म के कंपैरिजन में कोई ऐसा मज़ायका नहीं है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान साहब जो हैं वो अपने बहुत बड़े मुखालिफ थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके साथ मुज़ाकरात पे राज़ी थे। उन्होंने वली खान साहब से भी मुज़ाकरात किए, बज़ंजो साहब से भी मुज़ाकरात किए, मुमताज़ दौलताना साहब से भी मुज़ाकरात किए, लेकिन खान साहब तो कहते हैं मैं मुज़ाकरात पे यकीन ही नहीं रखता। हामिद भाई, हम तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करने को तैयार हैं। बहुत सी पार्टी से हम बात कर रहे हैं। सिर्फ 3 ऐसी पार्टीज़ हैं जिन पे हमारी रिजर्वेशंस हैं, और हमें तकलीफ़ है कि उनकी तरफ से हमारे साथ जो है वो एक बहुत उन्हें कहना चाहिए कि हमारा जो स्टोलन मैंडेट है
ہم سمجھتے ہیں, میرے بھائی مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور وہ ریزرویشن ہماری ہے, اور اس پہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل انٹیٹی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہمارے کتنے زیادہ اختلافات تھے اور کیسی کیسی گفتگو شنید دونوں طرف سے ہوتی رہی. بٹ آن دی ادر سائڈ آپ دیکھیں کہ اگلے دن ہمارے جنرل سیکرٹری اسد کیسر, عمر ایوب, یہ سب گئے اور گفتگو چل رہی ہے, سلسلے آگے جا رہے ہیں. بہت سی ایسی جماعتیں, محمود خان اچکزئی کے ساتھ کتنا بڑا اختلاف تھا خان صاحب کا, آپ کنٹینر آپ کو یاد ہوگا وہ کیا گفتگو ہوئی, مگر اس کے بعد ہم ان کو کینڈیڈیٹ بھی بنایا. تو یہ کہہ دینا کہ عمران خان صاحب سیاسی قوتوں سے بات کرنے کے بالکل مخالف ہے, یہ بجانب وہ حق بجانب نہیں ہوگا. ہاں چند قوتیں جنہوں نے ہمارا حق مارا ہے, اگر ہم اپنے فرتے جذبات میں کہہ لیں یا دکھ میں کہہ لیں یا غصے میں کہہ لیں کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تو پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ, اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو مصدق بھائی نے کی, ان کا بڑا احترام ہے, آلویز ٹاک سینس. عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, انہوں نے بات کہا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اگر انٹرپریٹیشن کی جائے تو وہ ہم کچھ ایسے کریں گے. اگر میرے جیسے آدمی سے پوچھا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اس وقت خطرے میں ہے, چاہے وہ معاشی حوالے سے ہو, چاہے وہ پاکستان کے اندر بہت سے نظام اس وقت ایسے موجود ہیں جو بالکل پرفارم نہیں کر رہے, ڈیلیور نہیں کر رہے. اس میں بہت سی سیاسی پارٹیاں اس کی ذمہ دار ہیں, اسٹولن مینڈیٹ والے ذمہ دار ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک واحد شخصیت ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے. میرے بھائی اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں, پاکستان کی بقا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو جب کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, وہ ایک علامتی گفتگو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان ہوگا تو پاکستان کو بچانا جو ہے وہ آسان ہوگا. خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی نہ ایسا شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نہ ہوگا, کیونکہ اس وقت تو تحریک انصاف کا ہر شخص قربانی اسی لیے دے رہا ہے کہ پاکستان کو اور اس کے نظام کو بچایا جا سکے. جیسے یہ علامتی گفتگو ہوتی ہے نا, ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, یہ بڑے ایک بیان دیا تھا, اس قسم کی گفتگو ہوئی تھی. اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے, اگر میں ایگزیکٹ نہ کوٹ کر سکوں, آپ کو یاد ہو تو بتا دیجیے گا. آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہندو بھگوان سے مانگتے ہیں. وہ اب یہ مطلب یہ دے سکتے ہیں تعویلیں, مگر اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کا کوئی مطلب دیا جا سکتا ہے. آپ اس کو چھوڑ دینا, یہ تو بڑی ہی کنٹروورشل بات ہے. لیکن مصدق صاحب, جیسا کہ آج عطاء اللہ تارڑ صاحب تنقید کر رہے تھے کہ جی آپ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کیوں کمپیئر کر رہے ہیں شیخ مجیب الرحمان سے, تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی نواز شریف صاحب نے بھی شیخ مجیب الرحمان کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ مجھے شیخ مجیب بننے پہ مجبور نہ کیا جائے. سنیں ذرا, آپ سنواتے ہیں آپ کو کیا کہا تھا انہوں نے. وہ لیڈروں کو ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا, وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ, لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا, اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے. میں اس سارے دکھ غم بھولنا چاہتا ہوں. تو لگ تو یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس لے کے آئے ہیں شیخ مجیب کو پاکستان کی سیاست میں. میرا خیال ہے جی کہ جب آپ یہ علامتی گفتگو کرتے ہیں اور علامتی طور پہ کہتے ہیں, اگر آپ صرف یہ بات کریں کہ ہمارے ہاں سیاسی تاریخ جو ہے وہ بہت تاریک ہے اور اس کا حوالہ دیں, چاہے وہ آپ مولوی تمیز الدین کیس سے شروع کریں یا بھٹو صاحب کی پھانسی سے یا بے نظیر کی شہادت سے یا وزیر اعظم بے شمار جو اپنا وقت پورا نہیں کرتے, جو ایگزائل میں جاتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, جن پہ بے جا کیسز بنتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں تو ایک اور علامت ہے. لیکن اگر آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں مجیب الرحمان کو کہ میں بھی معذرت چاہتا ہوں کہنے سے پہلے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, تو یہ علامتیں تھوڑی سی مختلف ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو شیخ صاحب, میں تو وہی چاہوں گا جو شیخ صاحب نے کہا ہے, میرے خیال میں وہی بہتر انٹرپریٹیشن ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ صرف پی ٹی آئی نے تو نہیں نا شیخ مجیب کا ذکر کیا, میاں صاحب نے بھی. جی میں نے تو اس کا میں نے اسی بھی کیا, لیکن میرے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی شیخ مجیب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے نوجوان نسل کو آگاہ کیا جائے, کیونکہ جب ایک پاپولر لیڈر, ایک نیشنل لیڈر کو آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیتے ہیں جیسے کہ شیخ مجیب کو کیا گیا, تو پھر پارٹی کے کیڈر پہ ان کا کنٹرول نہیں رہا تھا اور پھر مکتی بانی بن گئی جس کو انڈیا نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا. تو شاید نواز شریف اور عمران خان دونوں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ
پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس پہ جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، پھر مکتی بانی بنتی ہے۔ میں نے تو شیخ صاحب کی وضاحت ایکسیپٹ بھی کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب نے بڑی اچھی مصدق بھائی، میں آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان ایک دھرنا خان صاحب کے دور میں یہاں پہ لے کے اکتوبر 2019 اور یہاں آ کے بیٹھ گئے تھے اور بہت زیادہ ایگریسو تھے۔ میاں صاحب اس وقت اندر تھے، آپ کو یاد ہے اس دھرنے کے بعد ہی پھر جو ہے وہ باہر گئے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ دھرنا بھی باقاعدہ طور پہ ڈیزائنڈ ہے۔ اس وقت کیونکہ یہ اتحادی تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایک نجی چینل کی ایک اینکر جو تھی وہ ان کے پاس گئیں اور گفتگو کے اندر، اس وقت یہ اتحادی تھے، گفتگو ایک ایسے موڑ پہ آپ پہنچی، مولانا صاحب جو ہے وہ آؤٹ آف ایگریشن، حالانکہ بڑے پرانے زیرک آدمی گنے جاتے ہیں سیاسی رینکس کے اندر، انہوں نے کہا جی ایسے تو پاکستان کا جواب کر رہے ہیں معیشت اور یہ نقصان ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان ختم ہوتا ہے تو ہو جائے۔ بڑی اس وقت مجھے بالکل تکلیف ہوئی تھی، اور مجھے جب موقع ملا تو میں نے ان سے، اور پھر کیونکہ یہ اس وقت ساتھ تھے اور دھرنے پہ آ کے ریگولر انٹرولز کے ساتھ تقریریں بھی کرتے تھے، پیپلز پارٹی والے بھی، ہمارے نون لیگ والے بھائی بھی، اس وقت جب میں نے بات کی تو میں نے تو پھر جو ہمارے اندر دل کی بات ہے وہ ہم نے رکھی، تو مجھے تو اس وقت ٹاک شوز پہ ان کے جو دوست تھے وہ یہ کہا کرتے تھے تو پھر تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ایسے ملک میں ہوتا ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو پھر اپنے دل کی بات بتائی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچانے والے جو ہے وہ بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اگر آپ بچانے والوں کو ہی اندر بند کر کے ختم کر دیں گے تو پھر علامت سے یہ بنتا ہے کہ شاید پھر نقصان ہو جائے۔ میں نے صرف اپنے ویورز کو یاد دہانی کروانی ہے، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ نواز شریف اور عمران خان صاحب شیخ مجیب کو پاکستان کی سیاست میں واپس لے کے آئے ہیں، یہ فیکچولی غلط بات ہے۔ شیخ مجیب کو پاکستان کی سیاست میں اس وقت واپس لایا گیا جب کچھ عرصہ پہلے یہ کہا گیا کہ 18ویں ترمیم شیخ مجیب کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے 18ویں ترمیم کو شیخ مجیب کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک قرار دیا، وہ شیخ مجیب کو پاکستان کی سیاست میں واپس لائے، عمران خان اور نواز شریف واپس نہیں لائے۔ ناظرین، یہ بات کہنا کہ عمران خان محب وطن نہیں ہے اور ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ حالانکہ عمران خان نے ہمیشہ ملک کو جوڑ کر رکھنے کی بات کی ہے اور پاکستان کا ہمیشہ نام ہی روشن کیا ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کا بہتر انٹروڈکشن کروایا، جب ورلڈ کپ جیتا، جب شوکت خانہ بنایا، تو پوری دنیا میں پاکستان کا بڑے اچھے الفاظ میں چرچا ہوا، جبکہ نون لیگ اور دیگر پارٹیز نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو سکے اور اس ملک کا وقار بلند ہو۔ آج عمران خان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان اس ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ اس ملک کو جوڑنے کی بات کی ہے، رول آف لا کی بات کی ہے، انصاف کی بات کی ہے، قانون و آئین کی بالادستی کی بات کی ہے۔ عمران خان کے مطابق ملک میں حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے تاکہ عوام اس ملک کا اور اپنے مقدر کا بہتر فیصلہ کر سکے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن ملکوں میں حقیقی جمہوریت ہوتی ہے وہی ملک ترقی کرتے ہیں، اور لیکن پاکستان آج 75 سالوں میں بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکا۔ آج تک پاکستان حقیقی جمہوریت کے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ عمران خان کی یہی خواہش ہے کہ ملک میں حقیقی جمہوریت ہو، انصاف ہو، تاکہ ملک ترقی کر سکے، تبھی ملک اس مقام پر پہنچے گا جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ اس ملک کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور ملک کو 2 لخت جگر بھی کیا گیا ہے۔ جنہوں نے 2 لخت کیا اس میں بہت سے طاقتور لوگ شامل تھے، تب بھی ان لوگوں نے اپنی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور آج بھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جب عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جائے گا تو عوام اسی طرح مزید متنفر ہوتی چلی جائے گی، مایوس ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا ملک کے سب سے بڑے لیڈر پر اس قدر الزامات لگانے کی بجائے انہیں چاہیے کہ ملک میں حقیقی جمہوریت لائے تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ عمران خان نے اس ملک کے لیے جتنی محنت کی ہے اور سنوارا ہے، آج تک کسی سیاستدان نے اتنی محنت نہیں کی، اور عمران خان ایک محب وطن ہے اور اسے اسی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔